नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल तो आप जानते ही हैं, फिल्मी फराज। आज का ये कार्यक्रम बहुत ज़्यादा ख़ास है दोस्तों। आज हम जिक्र करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म का जो शाहकार बन चुकी है। जी हाँ, पूरी दुनिया में इस फिल्म को जाना जाता है, माना जाता है। ये ख्वाब थी एक डायरेक्टर का, और वो डायरेक्टर थे करीम आसिफ, यानी के आसिफ। आप समझ गए होंगे, आज जिक्र होगा मुगल आजम का। जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। मोहब्बत की झूठी कहानी पिरोए, लाल छेड़ गयो रे मोहे पनघट। मर जाते हैं आशिक, जिंदा रह जाती है याद। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या तेरे प्यार की मेहरबानी फिरोए, नैनों से जादू किया, जियरा मोह लिया। 1960 की फिल्म मुगल आजम, जिसके पर्दे के पीछे की कई कहानियां हैं। और मुगल आजम पर यह पहला और आखिरी प्रोग्राम नहीं है। कई कार्यक्रम बन चुके हैं, कई बनते रहेंगे, फिर भी लेकिन बातें अधूरी रह जाती हैं। दोस्तों, इतनी शिद्दत से आसिफ ने इस फिल्म को बनाया कि अकबर बादशाह की जो पैरों में पहनने की जूतियां थीं, उन पर भी बहुत पैसे खर्च किए कि जब आप चलेंगे तो वो फील आना चाहिए कि बादशाह चल रहा है और वही मुझे कैमरे में कैद करना है। कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आज बहुत सी बातें आप इस खास प्रोग्राम में देखेंगे और सुनेंगे। तो चलते हैं दोस्तों सफ़र पर मुगल आजम के। नमस्कार, आदाब दोस्तों, आप समझ गए होंगे आज किस फिल्म का जिक्र होने जा रहा है। अजीमुशान फिल्म, एक शाहकार, एक ख्वाब करीम आसिफ का, जिसने बखूबी पेश किया सिनेमा के पर्दे पर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को। वैसे तो अकबर के ऊपर कई फिल्में बनी, लेकिन मुगल आजम को सबसे ज्यादा याद किया जाता है। लोगों को पहली बार ऐसा लगा कि यही अकबर हैं, पृथ्वीराज कपूर ही अकबर हैं। मुगल आजम दरअसल एक ऐसी फिल्म है, या फिल्म है ही नहीं, एक तकरीबन हकीकत हो गई है। हालांकि उसकी कहानी को आप बहुत ज्यादा हकीकत से नहीं जोड़ सकते, लेकिन लोगों के बीच में इतनी मशहूर और मकबूल है कि उसको हकीकत मान लिया गया है। जितनी कहानियां उस फिल्म की हैं, उससे ज्यादा कहानियां किस तरह से ये फिल्म बनी, और लोगों को काफी इसकी बातें, काफी किस्से मालूम हैं। ऐसा कहा जाता है कि लाहौर में एक बाजार है, अनारकली बाजार, वहां पर अनारकली का मजार है। वहीं से फिर इम्तियाज अली ताज साहब जो कहानीकार थे, उन्होंने एक ड्रामा तैयार किया। इस ड्रामे को कोई कर न सका क्योंकि बहुत लंबी कहानी थी, सेट्स बड़े बड़े थे। किसी तरह से ये कमाल अमरोही साहब तक पहुंची और उन्होंने फिर इसकी स्क्रिप्ट तैयार की। काफी लोग इस फिल्म को बनाना चाहते थे लेकिन नहीं बना सके, तो ये किस्मत में थी करीम आसिफ के आसिफ,
جو ایک پھکڑ انسان تھے، بس سگریٹ پیتے رہتے تھے. غریبی کا یہ عالم کہ گھر میں 6 کپ بھی نہیں تھے چائے کے. الگ الگ تھے، آپ اندازہ لگا لیجئے. لیکن جنون مغل اعظم کا. جوانی کی خمار میں ڈوبی ہوئی اس تحریر کو آخر تک پڑھو. ناچیز کی زبان معذور ہے. آج حد ادب مقرر نہیں، بیان ہو، بیان ہو. اگر ذل الہی کو میرے فیصلے سے انکار ہے تو وہ سمجھ لیں کہ بغاوت ہو چکی. 1951 میں آصف صاحب نے یہ اسکرپٹ جب پڑھی کمال امروہی صاحب کے ساتھ تو وہیں سے یہ فیصلہ کر لیا کہ فلم بنائیں گے. اور میں نے آپ سے کہا پیسے جیب میں کوئی نہیں. فلم شروع ہوئی کسی طرح سے، اور پھر پہلے اس میں چندر موہن تھے، نرگس تھیں. فلم نہ بن سکی. خیر، آصف نے ہمت نہیں چھوڑی. تقریباً 9-10 سال وہ اس فلم کے ساتھ رہے، جڑے رہے. یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. عشق یہ سب دنیا والے. مقدر لیکن آصف کا زوروں پر تھا. پھر اسٹرلنگ انویسٹمنٹ کارپوریشن کے مالک شاہپور جی پالون جی آتے ہیں اور وہ پھر پروڈیوسر بنتے ہیں اس فلم کے. یہیں سے آصف اور شاہپور جی کا رشتہ جڑتا ہے. بیچ میں کئی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں بجٹ کو لے کے، کیونکہ مغل اعظم کو کوئی بجٹ تو تھا نہیں. خیر، اس پر ہم بات کریں گے. اب صاحب یہ فلم شروع ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے اس میں پھر پرتھوی راج کپور صاحب آتے ہیں، دلیپ صاحب، مدھو بالا، نگار سلطانہ، کمار، مراد، اجیت، درگا کھوٹے. میوزک نوشاد صاحب کا، امر گیت شکیل بدایونی صاحب کے. خیر، شکیل صاحب اور نوشاد صاحب کی تو جوڑی بھی رہی، یہ ہم سب جانتے ہیں. پردے کے پیچھے کی کہانیاں کافی لوگوں کو معلوم ہیں، جن میں ایک تو جو تانسین کا پلے بیک کروانا تھا، تو آصف میں نے آپ سے کہا کہ وہ اس فلم کو ایک شاہکار بنانا چاہتے تھے، یادگار بنانا چاہتے تھے. کوئی کمپرومائز کی وہاں پہ کوئی گنجائش نہیں تھی. یہ الگ بات ہے کہ پروڈیوسر بڑے پریشان تھے. تو آصف نے یہی کہا نوشاد صاحب سے کہ تانسین کا جو گانا ہے وہ تو بڑے غلام علی خان صاحب ہی گائیں گے. نوشاد صاحب جانتے تھے خان صاحب نہیں گاتے فلموں میں، لیکن آصف ضدی. انہوں نے کہا کہ ہم تو 25,000 روپے لیں گے. آصف لیکن قدردان تھے. آصف نے کہا کہ بس خان صاحب آپ تو انمول ہیں. دیے. خان صاحب ان کی شکل دیکھتے رہ گئے. کہا یہ تو قدردان ہے. اور خان صاحب نے گایا، اور کیا خوب گایا. ایک اور جو مجھے قصہ یاد ہے کہ یہی جو اسکرپٹ ہے تقریباً بیچ میں، کیونکہ مغل اعظم کو بننے میں کافی وقت لگا، تو 1953 میں فلمستان نے ایک فلم بنائی انارکلی، جو بڑی مشہور ہو گئی. اس کی کہانی تقریباً یہی تھی اور گانے بھی بڑے ہٹ رہے. اس فلم کی کامیابی سے شاہپور جی اور کافی لوگ پریشان ہو گئے کہ آصف اتنا پیسہ لگا رہا ہے اور ہماری تو فلم کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے تو کہ آصف بھی پریشان ہوئے. انہوں نے فلم دیکھی، باہر نکلے سنیما ہال سے، مسکرائے، اپنے انداز میں سگریٹ پی، چٹکی بجائی اور کہا انارکلی بہت اچھی فلم ہے، میوزک بھی اچھا ہے، لیکن اس کا مغل اعظم سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور یہ سچ ثابت ہوا جب بعد میں مغل اعظم ریلیز ہوئی. وہ پتھر ہے انسان کا. اب میں نے آپ سے کہا کہ آصف صاحب اور فلم کے پروڈیوسر شاہپور جی کے بیچ میں اکثر لڑائیاں ہوتی تھیں بجٹ کو لے کر، کیونکہ بجٹ کچھ فکس تھا نہیں. اور آصف جیسے مثلاً شیش محل کا تو سیٹ ہی لگوا دیا شاہپور جی نے، لوگ اس کو دیکھنے آتے رہے بعد میں. اور جب وہ گانا بھی جب پیار کیا تو ڈرنا کیا تو وہاں پہ ایک پریشانی یہ آ گئی کہ پورا کانچ تھا، کانچ کا سیٹ. اب کیمرہ جہاں رکھیں تو کیمرہ دکھے. پریشان سب. لیکن جو فوٹوگرافر تھے فلم کے آر ڈی ماتھر صاحب، انہوں نے پھر ترکیب لگائی اور جہاں جہاں کیمرہ دکھ رہا تھا پھر وہاں پہ موم بتی کے ذریعے موم سے اس کو ایسا کیا کہ وہ کیمرہ نہ دکھے. پیسہ بہت لگ رہا تھا اور فلم کھنچتی چلی جا رہی تھی. ایک بار تو پروڈیوسر نے، شاہپور جی نے، آصف کو تقریباً فلم سے باہر نکال ہی دیا تھا. جب جنگ کا سین شوٹ کرنے کے لیے آصف نے پیسے مانگے راجستھان میں سلیم اور اکبر کے بیچ، تو شاہپور جی نے کہا نہیں، اب آپ جائیے، اب ہم یہ فلم کسی اور سے کروا لیں گے. سہراب مودی کا نام لوگ لیتے ہیں. لیکن دلیپ کمار بیچ میں آئے، جو آصف کے بڑے گہرے دوستوں میں رہے، اور انہوں نے کہا پروڈیوسر سے کہ صاحب
آصف ایک غریب آدمی ہے، اور مغل اعظم خالی فلم نہیں ہے اس کے لیے، ایک خواب ہے جو حقیقت تقریباً ہونے والا ہے. تھوڑی بہت ہی فلم بچی ہے، آدھا پیسہ آپ دے دیجئے، آدھا میں دے دوں گا، جو میری فیس ہے آپ مت دینا. پروڈیوسر مان گئے، اور پھر جنگ کے لیے جو سین شوٹ ہونا تھا راجستھان میں، اس کے لیے تقریباً 7 لاکھ روپے دے دیا. شہنشاہ رویا نہیں کرتے شیخو، باپ کی آنکھوں میں آنسو ہے. شیخو، یہ غریب باپ شہنشاہ اکبر کے اصولوں سے مجبور ہے، اور سلیم اپنی محبت سے. شیخو محبت دلوں کو فتح کر سکتی ہے، فوجوں کو نہیں. تمہارے جذبات شہنشاہ کی بے پناہ طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس کا فیصلہ جنگ کرے گی. سلیم، شہنشاہ کے فیصلے کو جنگ کا انتظار نہیں، جنگ کے نقارے کی پہلی چوب انارکلی کی موت کا اعلان کر دے گی. آپ اندازہ لگائیے کیا فلم ہوگی. 4 ڈائلاگ رائٹر تھے، وجاہت مرزا، احسان رضوی، امان اور خود کمال امروہی. ایک ڈائلاگ رائٹر کتنا بھاری ہوتا ہے، 4. جبھی تو ڈائلاگ اتنے مشہور ہوئے مغل اعظم کی میوزک کے ساتھ کہ بعد میں LPs بھی کے ڈائلاگ کے. انارکلی قید کر لی گئی اور میں دیکھتا رہا. اور تم کر بھی کیا سکتے تھے؟ ایک عظیم الشان شہنشاہ کے سامنے کوئی کر بھی کیا سکتا ہے، مگر آج ذل الہی کو اپنے ظلم اور میرے ضبط کی ایک حد مقرر کرنی ہوگی. اگر تمہاری آرزو ایک کنیز ہے، ایک باندی ہے، تو ساری زندگی اسی طرح ضبط کرنا ہوگا. کیا پروردگار عالم سے آپ نے مجھے اسی لیے مانگا تھا کہ زندگی مجھے ملے اور اس کے مالک آپ ہوں، سانسیں میری ہوں اور دل کی دھڑکنوں پر آپ کا قبضہ رہے. ذل الہی، کیا میری زندگی آپ کی دعاؤں کا قرضہ ہے تو مجھے اپنے آنسوں سے ادا کرنا پڑے گا؟ سلیم، انارکلی تمہارے قابل نہیں. یوں نہیں، ایک لاڈلے بیٹے کے باپ بن کر مجھے اپنے کلیجے سے لگا لیجیے اور انہی پیار بھری نظروں سے دیکھیے جن سے پہلی بار آپ نے مجھے دیکھا تھا. مجھے ہندوستان کا شہزادہ نہیں، اپنا بیٹا سمجھیے، اور پھر کہیے کہ انارکلی میرے قابل نہیں. ہم ایک لاڈلے بیٹے کی شفیق باپ ضرور ہیں، مگر ہم شہنشاہ کے فرض کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ہم اپنے بیٹے کے دھڑکتے ہوئے دل کے لیے ہندوستان کی تقدیر نہیں بدل سکتے. اب تقریباً جب فلم کمپلیٹ ہو گئی تو کیا آصف پھر پریشان، کیونکہ یہ فلم جلال الدین محمد اکبر کی تھی، اور اکبر کو ولن کیسے بتائیں، کیونکہ اگر انارکلی کو چنوا دیا جاتا تو اکبر تو ولن ہو جاتے. صاحب 2.5-3 مہینے فلم کی شوٹنگ روکی گئی. پھر بعد میں یہ کیا آصف نے کہ انارکلی کو سرنگ کے ذریعے نکال دیا جائے گا. اس سے یہ ہوگا کہ اکبر ہیرو بن جائیں گے، ولن نہیں رہیں گے. جب پبلک سنیما ہال سے باہر نکلے گی تو وہ اکبر کی تعریف کرے گی، کیونکہ یہ فلم مغل اعظم اکبر کی فلم تھی. ایسا ہی ہوا. تم لفظ محبت کی آبرو بن کر زندہ رہو گی، اور مغلوں کی تاریخ تمہارا یہ احسان یاد رکھے گی کہ تم نے بابر اور ہمایوں کی نسل کو نئی زندگی دی. لیکن ہم تمہیں گمنام زندگی کے سوا کچھ نہیں دے سکتے. ہم مجبور ہیں، بخدا ہم محبت کے دشمن نہیں، اپنے اصولوں کے غلام ہیں. ایک غلام کی بے بسی پر غور کرو گی تو شاید تم ہمیں معاف کر سکو. کیا آپ جانتے ہیں یہ گیت کس طرح سے بنا؟ پوری رات شکیل صاحب اور نوشاد صاحب نے گزار دی، چائے پیتے رہے، کھانا نہیں کھایا، ایک جنون کے عالم میں اس گیت کو بنایا. اور کے آصف جو مغل اعظم کے ڈائریکٹر تھے، ضدی تھے، اپنی بات پہ قائم رہتے تھے،
انہیں بھی جنون تھا کچھ بڑا کرنے کا، تو کہہ دیا نوشاد صاحب سے کہ یہ سچویشن ہے، انارکلی کا رقص اکبر کے سامنے۔ نوشاد صاحب نے کہا کہ فلم انارکلی میں یہ سچویشن یوز ہو چکی ہے، انارکلی کا رقص اکبر کے سامنے، سچویشن بدل دیجئے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ آصف ضدی تھے، اپنے انداز میں کہا چٹکی بجا کے کہ جناب سچویشن تو وہی رہے گی، میں شیش محل کا سیٹ لگا رہا ہوں، اب آپ اور شکیل صاحب جانیے۔ نوشاد صاحب سمجھ گئے کہ آصف نہیں مانیں گے۔ شکیل بدایونی اور نوشاد علی کا ساتھ کافی پرانا تھا، فلم درد سے رشتہ شروع ہوا تو شکیل صاحب جب تک اس دنیا فانی میں رہے تب تک یہ ساتھ رہا۔ نوشاد صاحب نے شکیل صاحب کو پوری کہانی بتائی کہ آصف کیا چاہتے ہیں، شکیل صاحب نے بھی یہی کہا، ارے بھائی سچویشن بدل دیجئے۔ خیر، نوشاد صاحب کے گھر میں جو میوزک روم تھا اوپر، یہ دونوں حضرات وہاں گئے۔ اس وقت شام ہو رہی تھی، سورج ڈوب رہا تھا، دونوں لگے رہے کہ کچھ اچھا ہو جائے اچھا ہو جائے۔ پورے کمرے میں کاغذ ہی کاغذ پھیل گئے۔ پھر شکیل صاحب کو پوروی بھاشا میں ایک مکھڑا یاد آیا۔ نوشاد صاحب نے کہا ہاں کچھ بات بن سکتی ہے، اور بات بن گئی۔ پھر اسی کو یوں لکھا، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا، اور اس طرح سے یہ گیت مکمل ہوا۔ یہ اور بات ہے، جب دونوں کمرے سے باہر نکلے تو صبح سورج نکل رہا تھا۔ اور اس طرح سے پھر 5 اگست 1960 کو مغل اعظم کی ریلیز کی ڈیٹ فکس کر دی گئی۔ اس درد کو لے کر مرتا ہے۔ باقاعدہ سنیما ہال جو پرنٹ پہنچے وہ ہاتھیوں پر گئے، اور پہلے ہی شو کے ساتھ مغل اعظم ہٹ لوگوں کے دلوں تک پہنچ گئی۔ اب شہاپور جی جو پیسہ لگایا تھا، تقریباً آپ کو معلوم ہے 1.25 کروڑ روپیہ لگا تھا اس زمانے میں، 1.25 کروڑ، لیکن شہاپور جی نے اس فلم سے تقریباً 3.5 کروڑ روپے کمائے۔ تو سارے گلے شکوے کے آصف سے ان کے دور، اور آصف کے لیے تو یہ خواب تھی، فلم تو تھی نہیں۔ بیچ میں کئی بار نوشاد صاحب جو میوزک دے رہے تھے آصف صاحب سے، ان کی بھی کچھ، آصف صاحب ان کو پیسہ دینا چاہتے تھے، نوشاد صاحب نے کہا بھائی ہم آپ کے لیے کام کرتے ہیں، آپ ہمیں کام کرنے دیجیے، پیسے کے لیے کام نہیں کرتے۔ آپ کا اور ہمارا جب کا ساتھ ہے، جب آپ اور ہم ایک ہی کپ میں چائے پیتے تھے، اتنے غریب تھے، آپ یہ پیسہ ہمیں مت دیجیے، ہمیں بس کام کرنے دیجیے اچھے سے۔ پھر آصف صاحب نے ان کو کبھی ٹوکا نہیں۔ اس فلم سے کافی لوگوں کو فائدہ ہوا، خود آصف کو، پروڈیوسر کو، پرتھوی راج صاحب، دلیپ صاحب اور مدھو بالا کی تقریباً بعد میں بھی کچھ فلمیں آئیں، لیکن یہ اس فلم کے بعد وہ زیادہ کام نہیں کر پائیں بیماری کی وجہ سے۔ یہ بھی ایک وڈمبنا ہی رہی۔ جو زبان ان کے سامنے محبت اقرار تک نہ کر سکی، وہ انکار کیسے کرے گی؟ تجھے صریح اور ظاہر کرنا ہوگا کہ تیری محبت جھوٹی تھی۔ ایک کنیز نے ہندوستان کی ملکہ بننے کی آرزو کی اور محبت کا خوبصورت بہانہ ڈھونڈ لیا۔ یہ سچ نہیں ہے، خدا گواہ ہے، یہ سچ نہیں ہے، یہ سچ نہیں ہے۔ لیکن تجھے ثابت کرنا ہوگا کہ یہی سچ ہے۔ مغل اعظم اور کے آصف دونوں آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ہی ہیں۔ مغل اعظم کا جب ذکر ہوتا ہے تو آصف کو آپ یاد کریں گے، کہ آصف کا ذکر ہوگا تو مغل اعظم کو۔ ویسے کہ آصف صاحب نے اپنے کریئر میں 3.5 تقریباً فلمیں بنائی، پھول، ہلچل، مغل اعظم، اور آخری فلم جو کمپلیٹ نہیں ہو سکی لو اینڈ گاڈ، اور آصف اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن یاد ان کو مغل اعظم کے لیے ہی کیا جاتا ہے، کیا جاتا رہے گا، کیونکہ مغل اعظم ایک شاہکار ہے۔ اب تو مغل اعظم کیا بنے گی اور کیا ہی کے آصف آئیں گے، مجھے تو ناممکن لگتا ہے، لیکن خوش نصیبی ہماری کہ مغل اعظم ہمارے پاس ہے، اور جب تک یہ دنیا رہے گی مغل اعظم کا جو ڈنکا ہے وہ بجتا رہے گا، لوگ اسے دیکھتے رہیں گے، اور سیکھنے والوں کے لیے بھی کافی سیکھنے کے لیے ہے، ڈائیلاگ، میوزک، اداکاری، اور ایک جنون کے آصف کا۔ اتنے عظیم ہیں یہ لوگ کہ ان کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میرے پاس یقین جانیے لفظ نہیں ہے، اور یہ خالی میں کہنے کے لیے نہیں کہہ رہا۔ سلام ہے ایسے عظیم اداکاروں کو، ایسے عظیم ڈائریکٹر کے آصف
کریم آصف کو، فراز کو دیجیے اجازت. نمسکار، خدا حافظ. دوستو، یہ تھی ہماری آج کی خاص پیشکش مغل اعظم پر. ہمیں امید ہے آپ کو یہ کارکرم پسند آیا ہوگا. بہت سی باتیں چھوٹ گئی ہیں مغل اعظم کو لے کر، جیسے کہ اگر ہم آپ کو بتائیں کہ دلیپ کمار کے آصف کے بڑے گہرے دوست تھے، لیکن جب مغل اعظم کا پریمیئر ہوا تو دلیپ کمار اور مدھو بالا دونوں ہی پریمیئر پر نہیں گئے تھے. جی ہاں، دلیپ کمار کی بہن اختر تھے، شادی کر لی تھی کہ آصف نے، وہ ناراض تھے اس لیے نہیں گئے تھے. اور مدھو بالا کے والد ان کو نہیں جانے دیتے تھے کہیں کسی بھی پریمیئر پر. تو یہ وجہ تھی کہ دونوں ہی انارکلی اور سلیم مغل اعظم کے پریمیئر پر نہیں پہنچے تھے. بہرحال ہم نے آج اپنی یہ پیشکش آپ کے لیے لے کر آئے، اور بھی ایسے کارکرم لے کر آتے رہیں گے. اگر آپ کی بھی کوئی خواہش ہو تو ہمیں کمنٹس کر ضرور بتائیے. آج کے لیے بس اتنا ہی. ان تمام مہان کلاکاروں کو فراز کا ایک بار پھر سے سلام. اگلے کارکرم میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں. نمسکار، خدا حافظ.